डिस्क्लेमर, ये गुफ्तगू खालिसतन तालीमी मकासद के लिए है। इसमें एआई से तैयार करदा आवाज शामिल है जो कभी कभार अल्फाज का गलत तलफ़ुज़ कर सकती है या मुसन्निफ की जिन्स का गलत हवाला दे सकती है। मिसाल के तौर पर स्लोवे जीजे के लिए ही के बजाय शी का इस्तेमाल। बराह करम देखते या सुनते वक्त इसे जहन में रखें। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम स्लोवे जीजे की मशहूर किताब द सबलाइम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी के नए एडिशन के एक बड़े दिलचस्प दीबाचे ख्याल की कब्ज का जायजा ले रहे हैं। जी, ये अजीब मगर बसीरत अफरोज दीबाचा जीजिक के मखसूस अंदाज की अक्कासी करता है। नफ्सियाती तज्जिया, मार्क्सिज्म और गहरी हिस्से मजाक का इम्तिजाज ये तजवीज करता है कि बाज़-औक़ात ख्यालात खुद भी एक किस्म की रुकावट का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको ये मवाद दिलचस्प लगे तो बराह करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर गौर करें। आप मेंबर बनकर सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके या जैज कैश के जरिए बराह रास्त ताउन करके इस चैनल की मदद कर सकते हैं। आइए जीजेक की कब्ज़दा ख्यालात और नजरियाती तनकीद की दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं। तो ख्याल की कब्ज, ये उन्वान ही बड़ा चौंका देने वाला है। जी हाँ, ये सिर्फ राइटर्स ब्लॉग जैसी बात नहीं लगती, बल्कि जैसे खुद नजरियात ही कई अटक गए हों। बिल्कुल। जीजैक का नुक्ता यही है कि फिक्री जुमूद सिर्फ आप कह लें कि दबाव या कमी से नहीं आता, कभी कभी ये बहुत ज्यादा होने से, चीजों के बस फंस जाने से पैदा होता है। अच्छा। और वो इस दिबाचे में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर नफ्सियाती तज्जिये और हेगल के फलसफे के हवाले से। तो वो शुरू करते हैं एक बड़े फर्क से, टॉलेमिजाइजेशन बामुकाबला कपरनिकन इनकलाब। ये क्या है? जी, यानी जब कोई नजरिया मसाइल का शिकार हो तो क्या हम सिर्फ पुराने ढांचे में नई पेचीदगियां डालते रहते हैं? जैसे बतलेमियस ने किया था, जमीन को मरकज मानकर। बिल्कुल, सैयारों के रास्तों की वजाहत के लिए नए नए दायरे बनाता रहा, या फिर हम कोपरनिकस की तरह बुनियादी मॉडल ही बदल देते हैं। सही। और जीजेक कहते हैं कि अक्सर, चाहे वो फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी हो या समाजी नजरियात, हम ज्यादातर पेट्रोलिमिजेशन ही कर रहे होते हैं। यानी पुराने फ्रेमवर्क को बचाने के लिए उसमें बस इस्तिस्ना शामिल करते रहते हैं। जी हाँ, और उनके ख्याल में नफ्सियाती तजिए को भी अक्सर इसी तरह देखा जाता है कि ये फ्राइड के बुनियादी नजरियात में बस पेचीदगियां ही डालता रहा है। लेकिन फिर जीजैक एक बहुत ही गैर मुतवक्के मोड़ लेते हैं। वो नफ्सियाती तजिए को बचाने के लिए हीगल का सहारा लेते हैं। हीगल जो खुद इतने पेचीदा समझे जाते हैं। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। बज़ाहिर तो ये बदतरीन ऑप्शन का इंतखाब लगता है, जैसे आग से आग बुझाना। बिल्कुल। लेकिन जीजिक का इस्तदलाल ये है कि हेगल का फलसफा, जिसे अक्सर एक बंद खुद में मुकम्मल निज़ाम समझा जाता है, दरअसल नफ्सियाती तज्जिये को समझने और उसे नई जिंदगी देने की क्लीद फराहम कर सकता है। अच्छा, कैसे? वो समझते हैं कि ये दोनों मुश्किल नजरियात एक दूसरे की वजाहत कर सकते हैं, एक दूसरे को नई शक्ल दे सकते हैं। और इसमें हेगल का वो तस्वुर ऑफहेबिंग या सब्लिमेशन वो अहम है। जी, बहुत अहम है। आमतौर पर उसे महफूज करना और बुलंद करना समझा जाता है। हाँ। लेकिन जीजेक इसकी एक मुख्तलिफ तशरीह पर जोर देते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब कमी करना, खुलासा करना भी है। कमी करना, ये तो उल्टी बात लग रही है। हाँ, वो बच्चों की ड्राइंग वाली मिसाल इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे बच्चे की बनाई हुई रंगीन, जिंदगी से भरपूर तस्वीर जी, बाद में स्कूल की तरबियत से एक ज्यादा मुनज्जम, कह लें खाकिस्तरी खाके में बदल जाती है। जीजेक कहते हैं कि ये रंगीनी का नुकसान नहीं है, तो फिर क्या है? का इजहार है। शऊर जिंदगी की जो फौरी हिस्सी हकीकत है ना, उससे उसके बुनियादी लाजमी ढांचे को अक्स करता है। अच्छा। ये कमी दरअसल गहराई पैदा करती है, असल जौहर को सामने लाती है। ये तो वाकई आम फहम के बिल्कुल उलट है। हम तो तरक्की को हमेशा कुछ इजाफा ही समझते हैं, तो ये कमी करना ताकत कैसे बन जाता है? जीजेक उसे जुबान से और लॉकन के यूनरी फीचर यानी इकाई खसूसियत से जोड़ते हैं। ओह, लॉकन भी आ गया। जी, जुबान दुनिया की बेपनाह पेचीदगी को कम करती है ना। चीजों को नाम देकर उनके बुनियादी इम्कानात, उनकी पोटेंशियलिटी को खोलती है। सही। तो ये कमी या खुलासा दरअसल किसी चीज की अंदरूनी सलाहियत को जाहिर करता है कि वो क्या बन सकती है। ये सिर्फ हिस्सी तफसीलात से आगे जाना है।
لیکن ہیگل پر تو یہی تنقید ہوتی آئی ہے کہ اس کا نظام ہر چیز کو بس اپنے اندر سمو لیتا ہے، ایک طرح کی فکری قبض پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر زیجیک اپنا سب سے چونکا دینے والا استعارہ پیش کرتے ہیں، ہیگل کا اخراج، شٹنگ یا ایبروگیشن۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ ہیگل کا نظام صرف چیزوں کو نگلتا نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر سمجھنے اور جذب کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ آزاد کر دیتا ہے؟ جی، یہ عمل کا خاتمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھنا صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ جانے دینا بھی ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ہیگل کے مطابق مطلق آئیڈیا خود کو سمجھنے کے بعد فطرت کو آزاد کرتا ہے، یا جیسے جدید آرٹ تب پیدا ہوتا ہے جب آرٹ روح کے اظہار کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو موضوع، سبجیکٹ تب ابھرتا ہے جب جوہر، سبسٹنس خود کو خالی کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی آزادی دینے والی تفہیم ہے۔ اور زیجیک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ عمل بیگانگی، ایلینیشن نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اس سے نجات، ڈیسیلینیشن۔ حقیقی مفاہمت یا سمجھ تب آتی ہے جب آپ کسی چیز پر مکمل عبور حاصل کرنے کے بعد اسے کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ کر آزاد چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اصل سمجھ یہ ہے کہ قابو پانے کے بعد آزاد چھوڑ دینا۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیگل کے مطابق یہ عمل تقریباً خودکار ہے، بغیر موضوع کے چلتا ہے۔ یعنی ایجنٹ کے بغیر؟ جی، نظام خود بخود حرکت کرتا ہے اور موضوع گویا ایک غیر فعال گواہ کے طور پر ابھرتا ہے جو اس حرکت کو صرف درج کرتا ہے۔ آزادی کا اعلیٰ ترین لمحہ ان کے مطابق یہی ہے کہ اپنے معروض کو آزاد کر دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زیجیک اس دیباچے میں ہمیں دکھا رہی ہیں کہ نظریاتی جمود صرف کمی سے نہیں بلکہ زیادتی اور ٹھہراؤ سے بھی آ سکتا ہے۔ بالکل، اور ہیگل کے ذریعے وہ ایک ایسا راستہ تجویز کرتے ہیں جہاں حقیقی تفہیم کا مطلب صرف علم کو جمع کرنا نہیں بلکہ اسے پوری طرح سمجھ کر جانے دینا یا آزاد کرنا بھی ہے۔ اور یہ ہمیں اس حتمی سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا معلومات کو محض پکڑے رکھنا، اسے پوری طرح ہضم کیے بغیر یا عملی جامہ پہنائے بغیر، کیا یہ خود ایک قسم کی فکری قبض بن جاتا ہے؟ اور کیا واقعی گہری بصیرت یا مہارت تب حاصل ہوتی ہے جب ہم کسی خیال یا علم کو قابو میں رکھنے کی بجائے اسے جانے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ آپ نے ابھی دی آئیڈیاز کانسٹیپیشن کا تجزیہ سنا، ایک مختصر مگر گہرا دباچہ جہاں زیجیک ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نظریہ سوچ کو کیسے روکتا ہے، صرف دباؤ سے نہیں بلکہ زیادتی اور جمود سے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ ممبر بن کر سپر تھینکس کا استعمال کر کے یا جیز کیش کے ذریعے براہ راست تعاون کر کے اس چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ دی سبلائم آبجیکٹ آف آئیڈیالوجی کے اگلے باب کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم سلاووک زیجیک کی ایک بہت ہی مشہور کتاب دی سبلائم آبجیکٹ آف آئیڈیالوجی کے تعارفی باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب واقعی اہم ہے کیونکہ اس نے نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کے تصور کو بالکل نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ بالکل، تو بنیادی سوال یہ ہے کہ زیجیک ایسا کیا نیا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پر تو نظریے کو ایک آپ کہہ لیں چھوٹی آگاہی سمجھا جاتا ہے نا؟ ہاں بالکل، روایتی مارکسی سوچ میں یہی تھا کہ نظریہ ایک پردہ ہے، حقیقت پر پڑا ہوا ہے، اسے ہٹاؤ تو سچ نظر آ جائے گا۔ لیکن زیجیک کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ نظریہ کوئی باہر سے ڈالا گیا پردہ نہیں بلکہ یہ تو ہماری سماجی حقیقت کی بناوٹ میں شامل ہے۔ حقیقت کی بناوٹ میں؟ یہ تھوڑا وضاحت طلب ہے، مطلب کیسے؟ دیکھیں، زیجیک لاکان کے نفسیاتی تجزیے کو استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نظریہ صرف ہمارے شعوری خیالات میں نہیں ہوتا۔ اچھا۔ جی، بلکہ یہ ہماری لاشعوری خواہشات، ہمارے لطف اندوز ہونے کے طریقوں میں، یعنی جسے وہ انکانشس انجوائمنٹ کہتی ہیں، اس میں بسا ہوا ہے۔ لطف اندوزی، نظریے کا لطف سے کیا تعلق؟ یہی تو زیجیک کا کمال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نظریہ ہمیں خاص قسم کا لطف، ایک تسکین دیتا ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری تصوراتی دنیا، ہماری فینٹیسیز کا حصہ ہے۔ تو یہ صرف سیاسی یا فکری چیز نہیں بلکہ اس کی جڑیں ہمارے لاشعور میں ہیں؟ بالکل، یہ ہمارے علامتی نظام یعنی سمبولک آرڈر کا حصہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو معنی دیتے ہیں،
اور لاکان کی طرح زیجک کہتی ہیں کہ اس نظام میں ہمیشہ ایک خلا، ایک کمی ہوتی ہے، نظریہ اسی کمی کو چھپانے یا اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بلکہ پریشان کن بات جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ نظریہ اس لیے نہیں چلتا کہ ہم بے خبر ہیں، ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، بلکہ اس لیے چلتا ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، مجھے پتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے لیکن پھر بھی۔ جی بالکل، اسے وہ سینیکل ریزن کہتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، ہم نظریے پر ہنس رہے ہیں، اس سے فاصلے پر ہیں۔ ہاں، طنز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ طنز، یہ فاصلہ خود نظریے کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اشتہار جھوٹا ہے، پر چیز خرید لیتے ہیں۔ صحیح، تو گویا صرف نظریے کی قلعی کھول دینا کافی نہیں ہے، مسئلہ لا علمی کا ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں، اسی لیے زیجک واپس جاتی ہے ہیگل کی جدلیات اور لاکانی نفسیاتی تجزیے کی طرف۔ ہیگل اور لاکان، ان کا کیا کردار ہے یہاں؟ دیکھیں، ہیگل ہمیں سکھاتا ہے کہ تضادات حقیقت سے باہر نہیں بلکہ اس کا حصہ ہیں، ہر چیز اپنے اندر اپنی نفی رکھتی ہے۔ ٹھیک۔ اور لاکان بتاتا ہے کہ ہمارا علامتی نظام کبھی بھی مکمل حقیقت یعنی دلیل تک نہیں پہنچ سکتا، اس میں ہمیشہ خلا رہتا ہے۔ نظریہ اسی خلا اور تضاد کے گرد بنتا ہے۔ تو زیجک جرمن آئیڈیالزم اور نفسیاتی تجزیے کو ملا کر نظریے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ ایک بیرونی چیز کے طور پر، بلکہ ہماری اپنی حقیقت کی اندرونی ساخت کے طور پر۔ بالکل۔ ان کا مقصد صرف تنقید کرنا نہیں ہے، تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نظریہ ہماری خواہشات، ہماری روزمرہ کی رسومات، ہمارے عقائد کی لاشعوری منطق میں کیسے کام کرتا ہے، اور یہ کہ ہم خود اسے کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر تب جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس سے آزاد ہیں، ہم تو سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو واقعی سوچنے کا ایک نیا انداز ہے۔ یہ صرف تنقیدی فاصلے یا طنز سے مطمئن ہونے والی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، زیجک ہمیں اس آرام دہ پوزیشن سے نکالنا چاہتی ہیں۔ وہ ہمیں چیلنج کرتی ہیں کہ ہم اس لطف، اس انجوائمنٹ کو پہچانیں جو ہمیں نظریاتی ڈھانچوں سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو یہ تعارفی باب یہ صرف ایک تمہید نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک طرح کی فکری اشتعال انگیزی ہے، ایک دعوت ہے کہ نظریے کو اپنے باہر نہیں بلکہ اپنے اندر تلاش کیا جائے۔ جی، اپنی خواہشات میں، اپنی فینٹیسیز میں، ان طریقوں میں جن سے ہم دنیا سے جڑتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے نا، کون سا سوال؟ کہ اگر نظریہ ہماری حقیقت کی ساخت کا ہی حصہ ہے تو کیا اس سے مکمل طور پر باہر نکلنا ممکن بھی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، شاید مکمل طور پہ باہر نکلنا ممکن نہ ہو۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ شاید تبدیلی اسی ساخت کے اندر رہتے ہوئے اس کے تضادات اور خلاؤں کو استعمال کر کے ہی ممکن ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو زیجک ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہیں اس تعارف میں۔ واقعی یہ غور و فکر کا ایک نیا میدان کھولتا ہے۔ آج ہم ایک کافی چونکا دینے والے دعوے سے شروع کر رہے ہیں۔ زیجک کا کہنا ہے کہ کارل مارکس نے علامت یعنی سمپٹم ایجاد کیا۔ جی، اب یہ صرف ایک آپ سمجھے دلچسپ بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری تھیوریٹیکل بنیاد بھی ہے؟ یقیناً بنیاد ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ مارکس کے سرمایہ کے تجزیے اور لاکان کے نفسیاتی تجزیے میں جو علامت کا تصور ہے، ان کے درمیان جو حیران کن مماثلت ہے، اس کو سمجھیں۔ بالکل، اور خاص طور پہ یہ کہ مارکس نے نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کو کیسے دیکھا۔ ہاں، مطلب صرف یہ نہیں کہ نظریہ حقیقت کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ کہ نظریہ ایک ایسا منظم بگاڑ ہے جو اپنے تضادات، اپنی انکنسسٹنسیز کے ذریعے ہی ایک طرح سے سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ مارکس اور فرائیڈ والی بات ان کے طریقوں میں مماثلت؟ جی ہاں، دیکھیں نا، مارکس اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں، فرائیڈ خوابوں کا۔ ایک بنیادی مماثلت تو ہے ان کے اپروچ میں۔ یہ ہے کہ صرف چھپے ہوئے مواد یعنی لیٹنٹ کانٹینٹ پر ہی توجہ نہ دی جائے، اصل راز تو خود شکل کا ہے، فارم کا۔ یعنی خواب کی مثال لیں تو سوال یہ نہیں کہ خواب کے پیچھے چھپے خیالات کیا تھے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ ان خیالات نے خواب کی یہ خاص شکل ہی کیوں اختیار کی، وہ اسی طرح کیوں ظاہر ہوئے۔ ٹھیک، تو یہی بات اشیاء پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ بالکل، اصل مسئلہ صرف یہ جاننا نہیں کہ شے کی چھپی ہوئی قدر یعنی اس میں لگی محنت کتنی ہے،
वो तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने भी कर लिया था शायद। जी बिल्कुल। असल सवाल जो मार्क्स ने उठाया वो ये है कि मेहनत ने आखिर शय की कद्र की शक्ल ही क्यों इख्तियार की, वो वैल्यू फॉर्म में क्यों आई। अच्छा, तो क्लासिकी सियासी माशियात वाले कदर का राज यानी मेहनत का वक्त तो जान गए, हाँ, मगर वो ये नहीं बता सके कि मेहनत उस खास शक्ल में क्यों ढल जाती है। सही कहा। वो इस शक्ल की वजाहत से कासिर रहे। उन्होंने क्या तो बताया, मगर ये क्यों इस शक्ल में ये नहीं बता सके। तो मार्क्स का अगला और आप कह रही हैं फैसला कुन कदम। जी, वो यही था। इस शक्ल की पैदाइश, उसकी जेनेसिस का तज्जिया करना, ये समझना कि समाजी ढांचा कैसे मेहनत को कदर की शक्ल देता है। और यहीं से फिर वो अशिया परस्ती यानी कोमोडिटी फेटिशिज्म का तस्वुर आता है ना। बिल्कुल। मार्क्स के नजदीक ये क्या है? इंसानों के बीच का एक समाजी रिश्ता, जो उनकी नजर में चीजों के बीच एक पुरस्रार, एक मैजिकल ताल्लुक बन जाता है। जी। और इसमें जो बुनियादी गलतफहमी है वो ये है कि एक साख्ती असर, स्ट्रक्चर का एक इफेक्ट, उसे हम उस चीज की जाती फौरी खासियत समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कदर या वैल्यू, ये हमारे समाजी निजाम, मेहनत के ताल्लुकात का नतीजा है, मगर ये लगती ऐसे है जैसे पैसे की या सोने की अपनी कोई अंदरूनी फितरी ताकत हो। वो बादशाह वाली मिसाल भी तो है शायद, कि बादशाह होना असल में समाजी ताल्लुकात का नतीजा है। बिल्कुल, लेकिन लगता ये है कि ये बादशाह की कोई जाती पैदाइशी खुसूसियत है। सही। अब सरमायादारी में ये मामला कैसे बदलता है? वहां तो ताल्लुकात बज़ाहिर फिर इंसानों के दरमियान ताल्लुकात आजादाना लेन देन पर मबनी है, वो डीफेटिशाइज्ड लगते हैं। जागीरदारी के मुकाबले में जहां ताल्लुकात वाज़ेह तौर पर गलबे और गुलामी के थे। जी, और वो ज्यादा खुले तौर पर फेटिशाइज्ड थे। तो आप ये कह रही हैं कि सरमायादारी में इंसानों के ताल्लुकात से जो फेटिशिज्म हटता है वो गायब नहीं होता? नहीं, वो गायब नहीं होता, वो अपनी जगह बदल लेता है। अच्छा, कहाँ जाता है? वो चीजों के दरमियान ताल्लुकात में मुंतकिल हो जाता है, यानी अशिया परस्ती की शक्ल में। ओह, तो ये जो कमोडिटी फेटिशिज्म है ये दरअसल वो दबाया हुआ सच है जो जागीरदारी के गलबे और गुलामी के ताल्लुकात का था। वो अब चीजों के दरमियान समाजी ताल्लुकात की अलामत के तौर पे वापस आता है। यानी ये अशिया परस्ती सरमायादारी की आजादी और मसावात के नजरियाती दावे को चैलेंज करती है। बिल्कुल, ये उसकी अलामत है जो इस दावे के तजाद को जाहिर करती है। जीजक के मुताबिक यही मार्क्स ने एक तरह से लाशौरी तौर पर अलामत को दरियाफ्त किया। और ये बात हमें नजरिया यानी आइडियोलॉजी के मार्क्सी तसव्वुर से जोड़ती है। वो मशहूर जुमला, वो ये नहीं जानते लेकिन वो ये करते हैं। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि नजरिया सिर्फ गलत शऊर या फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं है। तो फिर क्या है? नजरिया वो समाजी हकीकत है, वो प्रैक्टिस है जिसका अपना वजूद ही इस बात पर मुनहसिर है कि उसमें शामिल लोग एक खास किस्म की लाइल्मी, एक नॉन नॉलेज का शिकार रहें। जैसे पैसे की मिसाल आपने दी, हम जानते हैं कि ये सिर्फ कागज है, मगर अमल ऐसे करते हैं जैसे उसमें ताकत हो। बिल्कुल, हमारा अमल हमारे शऊरी इल्म से मुख्तलिफ होता है और यही चीज निजाम को चलाती है। तो अलामत की तारीफ फिर क्या हुई इस तनाजुर में? अलामत एक तरह से एक ऐसी तश्कील है जिसका वजूद ही उस पर मुनहसिर है कि जो सब्जेक्ट है, जो फर्द है, वो उसकी बुनियाद में मौजूद किसी हकीकत से ला इल्म रहे। और नजरिया भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जी, नजरिया सिर्फ हमारे जहनों में नहीं, वो हमारी समाजी हकीकत, हमारे रोजमर्रा के आमाल, हमारी प्रैक्टिसेस की साख्त में शामिल है। तो खुलासा ये हुआ कि मार्क्स ने अशिया के तज्जिये से अलामत का तसव्वुर पेश किया। उन्होंने दिखाया कि नजरिया महज गलत फहमी नहीं बल्कि समाजी हकीकत की साख्त का हिस्सा है। हाँ, और अशिया परस्ती उसकी किलीदी मिसाल है। और लाका के जरिए मार्क्स को पढ़ने से ये बात और वाज़ेह होती है। जी, कि नजरियाती ढांचे सिर्फ उनके बारे में जान लेने या तनकीद करने से खत्म नहीं होते। क्यों? वो अक्सर इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो उनसे बालातर हैं, हम पर उनका असर नहीं होता। ये जो एक सिनिकल दूरी है, ये भी नजरिए को बरकरार रखता है। तो आखिर में ये एक अहम सवाल रह जाता है, अगर नजरिया सिर्फ झूठा शऊर नहीं बल्कि हमारी अमली हकीकत का हिस्सा है, तो क्या सिर्फ इसका पर्दा फाश करना काफी है? शायद नहीं। या फिर हमें ये भी देखना होगा कि हम खुद कैसे इस अलामत में, इस सिम्टम में फंसे हुए हैं।
कैसे हम उसी के जरिए ख्वाहिश करते हैं और कैसे हम अक्सर उसी उलझाव को ही आजादी समझ बैठते हैं। अच्छा, तो आज हम स्लावो जिजेक के काम में ये जो अलामत यानी सिम्टम का तस्वुर है, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। खास तौर पर जाकस लकान के नजरियात की रोशनी में। हमारे पास जिजेक की तहरीरों के कुछ हिस्से हैं, वो बाब जो अलामत से सिंथोम तक जाता है। जी बिल्कुल। आमतौर पर तो यही लगता है कि अलामत कोई छुपा हुआ पैगाम है, मगर लगता है ये मामला कुछ ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। जिजेक दरअसल नफ्सियाती तज्जिये यानी साइको एनालिसिस को नजरिए या आइडियोलॉजी को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये अलामत का तस्वुर उनकी सोच में बहुत मरकजी है। उनके काम का जो दूसरा बाब है ना, वो खास तौर पर यही दिखाता है कि अलामत सिर्फ एक पैगाम नहीं जिसे बस समझ लिया, बल्कि ये एक तरह की साख्त की जरूरत, स्ट्रक्चरल नेसेसिटी बन जाती है, जिसे लकान ने बाद में सिंथोम का। ये लकान का वक्त का तजाद, टाइम पैराडॉक्स वाला ख्याल बड़ा दिलचस्प है कि अलामत माजी से नहीं आती बल्कि एक तरह से मुस्तकबिल से आती है। ये कैसे? मतलब पहले बेमानी निशानियां होती हैं जिनका मतलब बाद में बनता है तज्जिये के दौरान। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। गोया सच्चाई पहले से मौजूद नहीं, उसे बनाया जा रहा है। सही। तज्जिया सिर्फ माजी को याद नहीं करता, वो उसे आप कह लें दोबारा लिखता है। अच्छा। जैसे तारीखी वाकयात का मतलब वक्त के साथ बदलता रहता है ना, वैसे ही। और यही वो गलतफहमी यानी मिसरिकग्निशन का किरदार आता है। गलतफहमी से सच्चाई? हाँ, अक्सर सच्चाई बराह रास्त नहीं मिलती, वो गलतफहमी के जरिए ही जन्म लेती है। माइकल डमिट ने भी इशारा किया था ना कि कभी कभी असर वजह से पहले आ सकता है। मतलब हम माजी को हाल के जरिए माने देते हैं। बिल्कुल। तारीख में तकरार, रेपिटेशन पर हेगल का नजरिया भी कुछ ऐसा ही लगता है। जी। जैसे जूलियस सीजर का कत्ल, पहली बार जब उसने इक्तदार लिया तो शायद लोगों ने इसे एक हादसा समझा। मगर जब उसके कत्ल के बाद ऑगस्टस ने सीजरिज्म कायम किया तो इस तकरार ने दिखाया कि शायद ये कोई तारीखी जरूरत थी। सही। रोजा लक्समबर्ग ने भी तो कहा था कि जो इनकलाबी कोशिशें वक्त से पहले लगती हैं वो नाकाब होकर भी आगे की राह हमवार करती हैं। बिल्कुल। और जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी तो एलिजाबेथ और डार्सी की शुरू की गलतफहमियां ही इनके रिश्ते की बुनियाद बनती हैं। हाँ, तो ये गलतफहमी सिर्फ सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि अक्सर सच्चाई इसी गलतफहमी के अमल में तश्कील पाती है। वो एक लतीफा है ना यहूदी और पोलिश बाशिंदे का। कौन सा वाला? वो जिसमें यहूदी पोलिश शख्स से पैसे लेता रहता है दौलत का राज बताने के बहाने। अच्छा, हाँ। और आखिर में जब पोलिश गुस्से में कहता है कि कोई राज नहीं था, तुम तो बस पैसे बटोर रहे थे, तो यहूदी कहता है देखा अब तुम समझे। हाँ, सही। मतलब सच्चाई उसकी अपनी पोजीशन की गलत फहमी से निकली। जी। और काफका के द ट्रायल में कानून के दरवाजे की तमसील भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या हर चीज अलामत बन सकती है, या कोई ऐसी चीज भी है जो इस अलामती निजाम में मतलब समूने से मुजाहमत करती है? हाँ, ये अहम सवाल है, लेकिन इसे हकीकत यानी द रियल कहते हैं। टाइटैनिक के डूबने की मिसाल, क्या वो सिर्फ यूरोपीय तहजीब के जवाल की अलामत थी? शायद इससे कुछ ज्यादा भी। टाइटैनिक के मलबे की जो तस्वीर हैं, उनमें एक अजीब हैबतनाक सी कशिश है ना? जी बिल्कुल है। वो कशिश सिर्फ अलामती मानी से नहीं आती। जीजेक के मुताबिक ये मलबा लेकॉन की शय, द थिंग की मिसाल है। शय? हाँ, यानी लुत्फअंदोजी जुएसांस का वो मादी बचा खुचा हिस्सा जो पूरी तरह अलामती निजाम में तहलील नहीं होता। ये लुत्फअंदोजी जुएसांस ये सिर्फ खुशी तो नहीं होती। नहीं, ये एक शदीद, कभी कभी तकलीफदा किस्म का लुत्फ होता है जो उसूलों से मावरा है। तो ये हमें अलामत के एक नए तस्वुर की तरफ लाता है। सिंथोम। सिंथोम? जी हाँ, सिंथोम वो चीज है जो तशरीह से मुजाहमत करती है। ये अलामत और फैंटेसी का एक, आप कह लें, पेचीदा इम्तिजाज है, लुत्फ अंदोजी का एक हकीकी मरकजा। तो ये नजरिया की तरह है? जिजेक के लिए हाँ, ये नजरिया की तरह काम करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम समझ कर खत्म कर दें, बल्कि ये वो बुनियादी सहारा या लंगर है जिसके गिर्द हम अपनी हकीकत को मुनज़्ज़म करते हैं, चाहे वो बेमानी ही क्यों ना लगे। अच्छा। ये वो तरीका है जिससे हम बकौल जिजेक पागलपन से बचते हैं। तो फिर नफ्सियाती तज्जिये का मकसद क्या हुआ, अगर इसे समझा नहीं जा सकता? मकसद अलामत के मानी जानना नहीं, बल्कि
اس سمٹوم کے ساتھ شناخت کرنا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ود دا سمٹم۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علامت ایک چھپے ہوئے پیغام سے شروع ہو کر ایک ایسی بنیادی بے معنی سی گرہ یا سمٹوم تک پہنچتی ہے جو تشریح سے تو بالاتر ہے، جی، لیکن ہمارے وجود اور حقیقت کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے۔ مقصد اسے حل کرنا نہیں، بلکہ اسے پہچاننا اور شاید اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ بالکل۔ اور یہی زیزیک ہمیں ایک آخری نقطہ دیتے ہیں سوچنے کے لیے، وہ کیا؟ کہ ہمیں صرف یہ تجزیہ نہیں کرنا چاہیے کہ نظریات یا علامات کیا چھپاتے ہیں، بلکہ زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنی حقیقت، اپنی خواہشات اور اس بنیادی سمٹوم کے ساتھ ہمارے تعلق پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم زیزیک کے نظریات کی پیچیدہ دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر ان کے چیپٹر 3 چے ووئی پر بات کریں گے۔ یہ جو لاقانی سوال ہے، چے ووئی یعنی تم کیا چاہتے ہو، یہ ہمیں ذاتیت اور نظریے کے مرکز میں جو ایک بنیادی غیر یقینی کیفیت ہے اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے یہ جو ہم دوسرا یا ادر کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ صرف کوئی دوسرا انسان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ سے کافی وسیع ہے۔ لاکانی حوالے سے دیکھیں تو دوسرے سے مراد اکثر وہ علامتی نظام ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی زبان، سماجی قوانین، ثقافتی اصول، اتھارٹی کے جو ڈھانچے ہیں، وہ سب۔ یہ وہ بڑا سسٹم ہے جو ہماری حقیقت کو ترتیب دیتا ہے۔ لیکن جیسا زیزیک واضح کرتے ہیں، یہ اتنا مستحکم یا مکمل نہیں ہے جتنا ہم شاید سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال چے ووئی یا تم کیا چاہتے ہو جو اس دوسرے کی طرف کیا جاتا ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ کون سی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ سوال اس لیے پریشان کن ہے کیونکہ یہ دوسرے کی نامکمل ادھوری فطرت کو سامنے لاتا ہے۔ ہم اکثر یہ مان لیتے ہیں کہ سماجی نظام یا اتھارٹی یا نظریہ ان کے پاس سارے جوابات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن لاکانی تھیوری اور زیزیک اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ دوسرا خود نامکمل ہے، اس میں ایک بنیادی کمی ہے، لیک ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اس میں تضادات ہیں۔ تو جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نظام مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہ ہمیں اس کمی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، تو اگر دوسرا نامکمل ہے اور اس کی خواہش بھی واضح نہیں، تو پھر ہم اس غیر یقینی صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں؟ کیا یہیں پر نظریاتی فینٹیسی کا تصور آتا ہے؟ بالکل وہیں پر۔ نظریاتی فینٹیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی کہانی ہے، ایک منظر نامہ ہے جو اس کمی کو چھپانے کے لیے، اس خلا کو بھرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ اس مشکل سوال کا دوسرا مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک فرضی جواب دینے کی کوشش ہے۔ مثال کے طور پر زیزیک سام دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس نظریے میں یہودی کیا چاہتا ہے کا جواب ایک فینٹیسی بن جاتا ہے، یعنی یہودی سازش کی فینٹیسی کہ کوئی پراسرار طاقت ہے جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ فینٹیسی آپ دیکھیں سماجی مسائل کی جو اصل پیچیدگیاں ہیں، جو تضادات ہیں، ان پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو مطلب یہ فینٹیسی ایک طرح کی ڈھال بن جاتی ہے، ایک اسکرین جو ہمیں دوسرے کی خواہش کی اس ناقابل فہم نوعیت کا سامنا کرنے سے بچاتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فینٹیسی صرف جواب نہیں دیتی، بلکہ اس سے زیادہ یہ ہمیں سوال کی جو پریشانی ہے اس سے بچاتی ہے۔ زیزیک کا استدلال یہ ہے کہ لوگ اکثر فینٹیسی سے اس لیے نہیں چمٹے رہتے کہ وہ انہیں جواب دیتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ انہیں دوسرے کی خواہش کے بارے میں وہ جو بنیادی سوال ہے اسے پوچھنے کی تکلیف دہ ضرورت سے بچاتی ہے۔ یہ اس بے چینی کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو اس احساس سے پیدا ہوتی ہے کہ اتھارٹی یا نظام کو خود پوری طرح نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ زیزیک نے جہاں تک مجھے یاد ہے شیکسپیئر کے ہیملٹ کی مثال بھی دی ہے جو شاید اسی نقطے کو واضح کرتی ہے۔ ہیملٹ کی جو مشہور ہچکچاہٹ ہے، صحیح کہا آپ نے۔ زیزیک نشاندہی کرتے ہیں کہ ہیملٹ کا جو تعطل ہے وہ زیادہ تر اس کی ماں گرٹروڈ کی خواہش کے بارے میں ہے، یعنی وہ واقعی کیا چاہتی ہے اس بارے میں جو اس کا شک ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسرے کی، یعنی اس کیس میں ماں کی، ناقابل فہم پراسرار خواہش کا سامنا ہے جو اسے ایک طرح سے مفلوج کر دیتا ہے۔
یہ دکھاتا ہے کہ دوسرے کی خواہش کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہمیں نظریاتی نظاموں میں اپنی جگہ بنانے یا پہچاننے کے عمل میں، جسے انٹرپولیشن کہتے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ تو اگر میں اس باب کے مرکزی خیال کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ نظریہ اکثر اس وہم پر قائم رہتا ہے کہ دوسرا یعنی اتھارٹی، سماجی نظام، وہ مکمل طور پر جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، گویا سب کچھ بہت بامانی اور مستحکم ہے۔ ہاں بالکل، لیکن زیزک ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو گہری حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا نامکمل ہے، اس میں کمی ہے، اور شاید سب سے زیادہ حیران کن بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ کمی، یہ ابہام دراصل خواہش اور نظریاتی یقین دونوں کو چلانے والی اصل قوت ہے۔ نظام جو ہیں وہ وضاحت سے نہیں بلکہ اسی ابہام سے خود کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب ہم اس سوال سے پیدا ہونے والی بے چینی کا سامنا کرتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تبھی ہم سمجھنا شروع کر سکتے ہیں کہ یہ نظام کام کیسے کرتے ہیں۔ آخر میں زیزک ایک طرح سے ہمیں یہ ماننے سے روکتے ہیں کہ ہم دوسرے کی خواہش کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی حتمی جواب ہمیں مل سکتا ہے۔ کمی ہے، یہ دراصل ہماری اپنی کمی کا بھی عکس ہے۔ شاید غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد جو نظریات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا ذاتی سطح پر ہوں، ان میں ان فینٹیزیز کو پہچان سکتے ہیں جو دوسرے کی خواہش کے بارے میں ہماری جو بنیادی بے چینی ہے اسے چھپانے یا اسے منظم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں زیزک کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر۔ عنوان ہے "یو اونلی ڈائی ٹوائس"، یعنی آپ صرف 2 بار مرتے ہیں۔ یہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا؟ یہاں عام موت کی بات تو نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ باب اصل میں موت کو ایک علامتی چیز کے طور پر دیکھتا ہے، ایک ایسا عمل جو ہماری شخصیت، ہماری سبجیکٹیوٹی کو تشکیل دیتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، دیکھیں، لاکانی نفسیات میں 2 طرح کی موت کا ذکر ہے۔ ایک تو حقیقی موت، مطلب زندگی کا ختم ہو جانا، ٹھیک، اور دوسری ہے علامتی موت۔ یہ وہ ہے جب ہماری جو شناخت ہے، معاشرے میں ہماری جو جگہ ہے، وہ مکمل طور پر بدل جائے یا ختم ہو جائے۔ تو 2 بار مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی، وہ جو ریئل ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں پہلے علامتی طور پر مرنا پڑتا ہے، مطلب اپنی اس شناخت کو چھوڑنا پڑتا ہے جو نظریہ یا آئیڈیالوجی ہمیں دیتی ہے۔ بالکل، زیزک کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ آئیڈیالوجی جو نظریہ ہے وہ ہمیں اسی علامتی موت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے اس سے۔ کیوں؟ وہ کیوں بچاتا ہے؟ کیونکہ وہ علامتی جگہ کھونا، وہ شناخت کھونا ایک صدمہ ہوتا ہے، تو نظریہ ہمیں ایک طرح کی حفاظت فراہم کرتا ہے اس صدمے سے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ زیزک ثقافت، نفسیات اور سیاست کی مثالوں سے کیسے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جو دوسری موت ہے، یہ کیسے ایک نئی، شاید زیادہ حقیقی ذات کے لیے جگہ بناتی ہے۔ جی، لاکان کے نظریات میں یہ دوسری موت کا تعلق اس چیز سے ہے جسے وہ دا ریل کہتے ہیں۔ دا ریل؟ ہاں، یعنی حقیقت کا وہ بنیادی، وہ صدماتی پہلو جسے ہماری زبان، ہمارے قوانین، ہمارا علامتی نظام پوری طرح سے پکڑ نہیں سکتا۔ اچھا، اسے دزڈنگ یا شے بھی کہا جاتا ہے، وہ ناقابل بیان مرکز جسے نظریہ یوں سمجھے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو علامتی موت گویا اس پردے کو ہٹانے جیسا عمل ہے۔ تو کیا دزڈنگ وہ سچائی ہے جسے نظریہ ہم سے چھپاتا ہے، اور علامتی موت اس سچائی کا سامنا ہے؟ ہاں، ایک طرح سے یہی بات ہے، اور یہ 2 موتوں کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ علامتی موت اور حقیقی موت کے بیچ کا وقفہ ہے، جیسے سوفوکلیس کی اینٹیگون، جب اسے شہر بدر کیا گیا وہ اس کی علامتی موت تھی۔ ہاں، اس کی جسمانی موت سے پہلے۔ بالکل، اور اس علامتی موت نے اسے ایک غیر معمولی، ایک ماورائی سی حیثیت دے دی۔ یہ خیال کہ ایک غالب بیانیہ، ایک شناخت ٹوٹ سکتی ہے، یہ صرف ذاتی نفسیات کا معاملہ تو نہیں لگتا۔ والٹر بینجامن نے تاریخ کو بھی کچھ ایسے ہی دیکھا تھا شاید۔ بالکل صحیح، بینجامن تاریخ کو ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ بس سیدھی لکیر میں ترقی ہو رہی ہے، نہیں، ان کے نزدیک تاریخ میں ٹھہراؤ کے لمحات آتے ہیں، رکاوٹیں، ٹھہراؤ کے لمحات۔ جی، اور انقلاب ان کے خیال میں تاریخ کے اس تسلسل میں ایک خلل ہے، ایک وقفہ۔
وہ اسے ماضی کی طرف ایک شیر کی چھلانگ کہتے ہیں۔ شیر کی چھلانگ مطلب یہ کہ انقلاب ماضی کی ان کوششوں کو جو ناکام ہو گئی تھیں انہیں دہراتا ہے اور کامیابی کے ذریعے انہیں نجات دلاتا ہے۔ تو انقلاب ایک طرح سے تاریخ کی اپنی علامتی موت ہو گئی۔ جو پرانا غالب تاریخی بیانیہ ہے اس کا خاتمہ۔ جی ہاں، بینجامن کا نقطۂ نظر یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں تاریخ کو شکست خوردہ لوگوں کی نظر سے دیکھو، اس میں جو خلا ہیں، جو ناکامیاں ہیں، انہیں تسلیم کرو۔ یہ تو اسٹالنزم کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ اسٹالنزم تاریخ کو فاتح کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک مسلسل ترقی اور ناکامیوں کو مٹا دیتا ہے۔ بینجامن کے لیے انقلاب موجودہ غالب متن کا خاتمہ ہے اور ایک نئے متن کی تخلیق ہے۔ اچھا، نظریے کی بات چل رہی ہے تو یہ جو مطلق العنان قسم کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے تصور میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، جو پرانا کلاسیکی آقا یا ماسٹر ہوتا تھا اسے اپنے اختیار کے لیے کسی بیرونی طاقت کا حوالہ دینا پڑتا تھا، خدا، فطرت، کچھ بھی۔ صحیح۔ لیکن جو مطلق العنان لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جواز عوام ہے، میں تمہاری مرضی کا اظہار ہوں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عوام جن کا وہ حوالہ دے رہا ہے وہ تو صرف اسی لیڈر کے نظریے کے ذریعے ہی وجود میں آتے ہیں، وہ لیڈر انہیں بناتا ہے۔ یعنی جو لیڈر کی حمایت کرے بس وہی عوام ہے اور جو مخالفت کرے وہ عوام کا دشمن۔ یہ تو کمال ہے، نظریہ خود حقیقت کو بنا رہا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے بالکل برعکس اگر لاکانی زاویے سے دیکھیں تو جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جہاں عوام پہلے سے ایک متحد اکائی کے طور پر موجود نہیں ہوتے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اقتدار کی جو جگہ ہے نا وہ علامتی طور پر خالی رہتی ہے۔ کوئی بھی حکمران جو آتا ہے وہ صرف عارضی طور پر اس خالی جگہ کو پر کرتا ہے، وہ نمائندہ ہے۔ اور انتخابات کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ اس خالی جگہ کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ انتخابات وہ لمحہ ہے جب معاشرے کا جو علامتی ڈھانچہ ہے وہ عارضی طور پر تحلیل ہو جاتا ہے، معاشرہ گویا الگ الگ افراد میں بٹ جاتا ہے اور نتیجہ ایک طرح کے مقداری عمل سے نکلتا ہے، یعنی ووٹوں کی گنتی سے۔ جی، یہ جو بظاہر غیر عقلی پہلو لگتا ہے نا، یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ایک حتمی پہلے سے طے شدہ عوام کی مرضی موجود نہیں ہے جسے بس نافذ کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یو اونلی ڈائی ٹوائس ہمیں دکھاتا ہے کہ نظریہ، آئیڈیالوجی ہمیں اس علامتی موت سے بچانے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ جی، یعنی ہماری شناخت، ہمارے معنی، ان کے ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش۔ ہم اس خلا، اس ریئل کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے نظریاتی فینٹیسیز، خیالی دنیاؤں سے چمٹے لیتے ہیں۔ ہاں، اور زیزک ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس علامتی موت کو صرف ایک خاتمے کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک دروازے کے طور پر۔ دروازہ؟ کس چیز کا؟ یہ وہ نقصان ہے، وہ کمی ہے جو سبجیکٹیوٹی کی، ہماری ذات کی نئی شکلوں کو ممکن بناتی ہے، لیکن یہ کوئی آسان پرامن راستہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں خطرہ ہے، غیر یقینی ہے، جو نظریاتی تحفظ ہمیں ملا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا حقیقی آزادی، حقیقی نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علامتی طور پر مر جائیں، اس شناخت کے لیے مر جائیں جو نظریہ ہمیں پہناتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی لیکن پیچیدہ سوال پر بات کر رہے ہیں جو زیزک اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت یعنی دا ریئل، اس کے تعلق سے موضوع یعنی سبجیکٹ آخر ہے کیا؟ ہمارے پاس زیزک کے متن کے کچھ حصے ہیں، خاص طور پر ان کے باب حقیقت کا کون سا موضوع سے، تو کوشش کریں گے کہ ان تحریروں سے اہم نکال کر اس پر بات کریں۔ بالکل، اور یہ سوال یعنی لکانی نفسیاتی تجزیے اور سیاسی فلسفے کے بالکل مرکز میں ہے۔ لکان کے مطابق حقیقت وہ چیز ہے جو ہماری زبان، ہمارے علامتی نظام میں پوری طرح سما نہیں سکتی۔ یہ وہ تکلیف دہ بنیادی مرکز ہے جسے ہم مکمل طور پر سمجھ یا بیان نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ گرفت سے باہر رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زیزک کے لیے موضوع کوئی ٹھوس مستحکم چیز نہیں جیسے ہم عام طور پر اپنی ذات کو سمجھتے ہیں، بلکہ زیزک کہتے ہیں کہ موضوع ایک شگاف ہے، ایک خلا ہے، ایک ٹوٹ پھوٹ کا نقطہ،
یہ وہ جگہ ہے جہاں علامتی نظام، ہماری سمجھی ہوئی حقیقت ناکام ہوتی ہے۔ یہ ہماری انا نہیں بلکہ وہ منفی نقطہ ہے جو نظریاتی بیانیوں کی ہموار سطح میں خلل ڈالتا ہے۔ جی، اور آج ہم اسی تصور کو زیزیک کے فراہم کردہ متن کی روشنی میں اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ یہ شگاف زدہ موضوع کیسے بنتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ زیزیک ایک اہم فرق واضح کرتے ہیں لاکان اور پس ساختیاتی مفکرین جیسے دریدا کے درمیان۔ یہ کوئی بالائی زبان نہیں کا جو تصور ہے، پس ساختیات اکثر متن اور اس کی تشریح کو ایک ہی سطح پر رکھتی ہے نا؟ گویا سچائی صرف الفاظ کا کھیل ہے، ایک متنی اثر۔ لیکن لاکان کے لیے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لاکان کا زور اس بات پر ہے کہ زبان کبھی بھی مکمل طور پر خود پر بند نہیں ہوتی۔ وہ صرف اپنا حوالہ نہیں دیتی رہتی، ہمیشہ ایک کمی، ایک خلا، ایک ایسی چیز موجود رہتی ہے جو زبان میں پوری طرح نہیں سماتی۔ اسی کو وہ آبجیکٹیا کہتے ہیں۔ یہ وہ خالی جگہ ہے جس کے گرد ہمارا پورا علامتی نظام، ہماری خواہشات گردش کرتی ہیں۔ وہ مشہور لطیفہ لینن وارسا میں وہ اس کی اچھی مثال پیش کرتا ہے۔ ہاں وہ لطیفہ جس میں تصویر تو لینن کی بیوی اور اس کے مبینہ عاشق کی ہے، لیکن عنوان ہے لینن وارسا میں۔ تو یہ عنوان تصویر کے بارے میں کوئی سچائی بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ عنوان خود تصویر کے اندر ایک ایسی شے بن جاتا ہے جو اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے جو تصویر میں ہے ہی نہیں، یعنی لینن۔ یہ اس غیر موجودگی، اس خلا کو بھرنے کی کوشش ہے۔ اصل میں یہی آبجیکٹیا کا کام ہے۔ یہ گمشدہ نمائندگی کا ایک متبادل ہے، اور زیزیک یہیں سے موضوع کو جوڑتے ہیں۔ یہ جو غائب شے ہے، آبجیکٹیا، یہی وہ خلا ہے جس کے گرد ہماری خواہش اور ہمارا موضوع تشکیل پاتا ہے۔ اچھا، تو یہ آبجیکٹ اے براہ راست حقیقت یعنی دی ریئل کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی حقیقت ایک طرف تو وہ سخت ناقابل بیان مرکز ہے جو علامتی نظام کی مزاحمت کرتا ہے، جیسے آپ نے فریڈرک براؤن کی کہانی کے اس کیوب کا ذکر کیا تھا جو کائنات کے خاتمے پر بھی باقی رہتا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری طرف حقیقت وہ شے بھی ہے جو علامتی نظام میں موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر مسلسل اثرات پیدا کرتی رہتی ہے، جیسے فرائڈ کا ابتدائی پدرکشی کا تصور یا ہچکاک کی فلموں کا میک گفن، وہ چیز جس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود کیا ہے یہ اہم نہیں ہوتا۔ یا پھر لاکانی تصور جوئسانس، وہ شدید تکلیف دہ حد تک کی لذت جو زبان اور معنی سے ماورا ہے۔ یہ سب حقیقت کی مثالیں ہیں۔ یہ تو ہوئی انفرادی نفسیات کی سطح پر بات، کیا یہی اصول سماجی سطح پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل، سیاسی نظریہ دان ہیں لاکلاؤ اور موفے، وہ اسی منطق کو سماجی میدان پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سماج میں مخالفت، اینٹیگونزم بھی حقیقت کی طرح ہے۔ یہ وہ بنیادی تضاد، وہ ناممکن مرکز ہے جو سماجی میدان کو کبھی بھی مکمل طور پر ہم آہنگ یا بند نہیں ہونے دیتا۔ یہ مخالفت خود نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات پورے سماجی ڈھانچے میں محسوس ہوتے ہیں، جیسے طبقاتی کشمکش یا سیاسی دشمنیاں۔ تو پھر اس سب میں موضوع کہاں ہے؟ اگر حقیقت ایک خلا ہے اور سماج میں بھی ایک بنیادی تضاد ہے، تو موضوع کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ ان سب کو سمجھنے والا ہے؟ زیزیک کا جواب نفی میں ہے۔ موضوع وہ نہیں جو سوال پوچھتا ہے یا معنی تلاش کرتا ہے، بلکہ موضوع خود اس ناکامی، اس خلا کے مقام پر ابھرتا ہے۔ وہ علامتی نظام یعنی بڑا دوسرا، بگ ادر، جو سماجی اصولوں، زبان اور نظریے کا نمائندہ ہے، اس کے سوال کا حقیقت میں جواب ہے۔ اور یہ جواب کوئی مثبت شناخت نہیں، بلکہ خود ایک ناکامی ہے، ایک خلا ہے، ایک بنیادی تقسیم ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ یعنی موضوع کی تشکیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی ایسی چیز کا سامنا کرتا ہے جسے وہ پوری طرح سمجھا یا بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، موضوع اس اندرونی تقسیم، شرمندگی اور جرم کے احساس کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ یہ احساس اس ناقابل بیان شے، آبجیکٹ تھنگ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کافکا کی تحریروں میں نظر آتا ہے، کردار اکثر خود کو ایک ایسی صورتحال میں
पहले से फंसावा पाते हैं, जहां उनसे कुछ ऐसा जानने या करने की तवक्को की जाती है जिसका उन्हें खुद भी इल्म नहीं। ये मौजू की बुनियादी हालत है। और आजादी का तस्वुर, क्या वो भी इसी तरह हकीकत से जुड़ा है? आपने युगोस्लावियाई फौजी की मिसाल दी थी। जी, वो मिसाल बहुत अहम है। फौजी को आजादाना तौर पर मुल्क से वफादारी का हल्फ उठाने का कहा जाता है, लेकिन ये एक जबरी इंतखाब है। उसके पास दर हकीकत कोई दूसरा रास्ता नहीं अगर वो अलामती निजाम का हिस्सा रहना चाहता है। वो आजाद है, मगर सिर्फ वही इंतखाब करने के लिए जो उस पर पहले से मुसल्लत है। ये दिखाता है कि मौजू किस तरह अलामती निजाम में जकड़ा हुआ है। उसकी आजादी भी इसी निजाम के अंदर एक पेचीदा मुतजाद चीज है। तो खुलासा ये हुआ कि जीजेक लाकान के नजरियात को इस्तेमाल करते हुए हमें मौजू का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर देते हैं। ये कोई मुस्तहकम मुकम्मल जात नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जो कमी, शिगाफ और नाकामी पर मबनी है। ये वो नुक्ता है जहां मानी टूट जाते हैं, जहां अलामती निजाम की हद आ जाती है। बिल्कुल, और ये मौजू की कमजोरी नहीं बल्कि इसकी बुनियादी शर्त है। जीजेक के मुताबिक यही वो जगह है, यही वो शिगाफ है जहां से नजरिए की तब्दीली और हकीकी आजादी का इम्कान पैदा होता है। मौजू की ये शिकस्तगी, ये मनफी जगह ही दरअसल इसकी असल कुव्वत है। ये वो मकाम है जहां हमें नजरिए की मुकम्मल गिरफ्त का सामना करना पड़ता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि ताकत इल्म और कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ लगता है कि ताकत इस कमी और नाकामी को तस्लीम करने में है। तो यहाँ एक आखिरी गौरतलब नुक्ता ये उभरता है, अगर मौजू वहीं जन्म लेता है जहां अलामती निजाम नाकाम होता है, जहां माना टूटते हैं, तो क्या हकीकी इख्तियार या आमिलियत एजेंसी माना पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिश में है, या फिर अपने नजरियात, अपनी शनाख्तों में मौजूद इस खला, इस टूट-फूट का सामना करने की हिम्मत में है? शायद असल चैलेंज यही है कि हम अपनी शनाख्तों की बुनियाद में मौजूद इस नामुमकिन को कैसे कबूल करते हैं। खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद गहरे फलसफियाना सवाल पर बात कर रहे हैं, जो जीजेक के काम से उभरता है, खास तौर पर हेगल के हवाले से। जी, सवाल ये है कि ये जो हमारी इनफरादियत है, हमारी मैं यानी सब्जेक्टिविटी, ये आखिर आती कहाँ से है? क्या ये किसी निजाम या हकीकत से बाहर की कोई चीज है, या फिर क्या ये खुद उसी निजाम के अंदर जो तजादात हैं, जो टूट-फूट है, उससे जन्म लेती है? बिल्कुल। और यही जीजेक के इस बाप न सिर्फ जौहर के तौर पर बल्कि मौजू के तौर पर भी का मरकजी ख्याल लगता है ना? बिल्कुल, मरकजी नुक्ता यही है। दलील यह है कि हकीकत सिर्फ एक ठोस मारूजी ढांचा यानी सब्सटेंस नहीं है, बल्कि मौजूयत, सब्जेक्टिविटी, वो उसी के अंदर है। अच्छा। उसी की अपनी मनफियत, उसके तजादात और उसकी तब्दीली की जो सलाहियत है, उसी से पैदा होती है। ये समझना नजरिया, सियासत, यहाँ तक के वजूद को समझने के लिए बहुत अहम है। तो गोया हमें चीजों को सिर्फ निजाम, कावानीन या ढांचे यानी जौहर के तौर पर नहीं देखना चाहिए। नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि इस नुक्ते को भी समझना चाहिए जहां से कोई फर्द, कोई मौजू उस निजाम में आप कहें खलल डालता है या उसे नई शक्ल देता है। सही। ये वाकई काफी पेचीदा लगता है। चलें इसे जरा खोलते हैं। बाप का आगाज कांट और हेगल के अजमत यानी सबलाइमिटी के तस्वुर से होता है। इसमें क्या खास बात है, जरा ये बताएं। देखें, कांट के नजदीक खूबसूरती, ब्यूटी, वो तो हमें सुकून देती है, हमआहंगी का एहसास दिलाती है। हाँ। लेकिन अजमत, सबलाइमिटी, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा है। ये वो एहसास है जब हम किसी चीज की वुसअत या ताकत के सामने अपनी हुदूद महसूस करते हैं। अच्छा। ये एक तरह की कह लें ना खुशगवार खुशी है, जहां हमारी नुमाइंदगी यानी रिप्रेजेंटेशन नाकाम हो जाती है। यानी जब हमारे अल्फाज या तसव्वुरात किसी तजुर्बे को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। बिल्कुल, और इसी नाकामी से हमें किसी नाकाबिल रिसाई असल हकीकत, थिंग इन इटसेल्फ, का मनफी अंदाज में एहसास होता है। एक मनफी पेशकश आप कह लें। ठीक है, लेकिन हेगल इस पर एतराज करते हैं, सही? हाँ, हेगल का एतराज ये है कि कांट ये समझने में नाकाम रहे कि ये जो असल हकीकत है, ये नुमाइंदगी की नाकामी से बाहर कोई छुपी हुई चीज नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि हेगल कहते हैं ये नाकामी खुद
یہ تضاد، یہ منفی خلا، یہی وہ اصل حقیقت ہے۔ اچھا، جب ہم نمائندگی کی حدود کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم اصل میں اسی بنیادی منفیت، نیگیٹیوٹی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت کے یوں سمجھیں مرکز میں ہے۔ واہ، تو یہ منفیت یا خلا ہی اصل چیز ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سا خیال ہے۔ ہیگل اسے لامتناہی فیصلے، انفینٹ ججمنٹ سے کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ مثالیں جیسے روح ایک ہڈی ہے، یہ تو بالکل بے معنی لگتی ہیں۔ ہاں، بظاہر تو بالکل بے معنی ہے، لیکن ہیگل کے لیے یہ مزاخیاق یا متضاد جوڑ جیسے روح اور ہڈی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ موضوعیت کیسے کام کرتی ہے۔ کیسے؟ یہ دکھاتے ہیں کہ موضوع یعنی سبجیکٹ اور اس کی نمائندگی کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، ایک خلا ہے۔ روح ایک ہڈی ہے میں کھوپڑی یعنی ہڈی وہ روح جیسی تجریدی چیز کی نمائندگی کرنے کی ناکامی کی علامت بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ ناکامی، یہ خلا، یہی موضوعیت کی منفی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں معنی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لکاؤ کا فارمولا $A بھی کچھ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو موضوعیت اس خلا یا ناکامی سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا اہم تصور ہے مفروضات کو قائم کرنا، پازیٹنگ دی پریسپوزیشنز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے دنیا کو تشکیل دیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عمل صرف دنیا میں کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر بلکہ علامتی طور پر اس دنیا کو اس طرح قبول کرنا یا قائم کرنا ہے کہ وہ ہماری اپنی تخلیق لگے۔ ہم صرف دی گئی شرائط میں کام نہیں کرتے، اچھا، بلکہ ایک علامتی عمل کے ذریعے ان شرائط کو ایسے اپناتے ہیں جیسے وہ ہمارا اپنا انتخاب ہوں۔ ہیگل اسے ایک رسمی فارمل عمل کہتے ہیں۔ کوئی مثال؟ جیسے جنازے کی رسم، موت تو ایک فطری واقعہ ہے نا؟ ہاں، لیکن رسم کے ذریعے اسے ایک رسمی علامتی عمل کے طور پر اپنایا جاتا ہے، ایک طرح سے اسے معنی دیے جاتے ہیں۔ گویا ہم ایک طرح سے دی گئی حقیقت کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنا بنا کر۔ بالکل بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں جوہر موضوع بن جاتا ہے، سبسٹنس بیکم سبجیکٹ۔ اچھا، موضوع ایک خالی اشارے، ایک ایمٹی جیسچر کے ذریعے جو کچھ دیا گیا ہے یعنی جوہر یا سبسٹنس اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرتا ہے۔ بادشاہ والی مثال بھی اسی سے متعلق ہے؟ ہاں، وہ مثال یہاں بہت اہم ہے۔ دیکھیں، قوانین تو شاید وزراء بناتے ہیں، پورا نظام چلاتے ہیں، صحیح، لیکن بادشاہ صرف دستخط کر کے ایک رسمی عمل سے انہیں اپنی مرضی قرار دیتا ہے۔ وہ صرف آئی پر نقطہ لگاتا ہے جیسے کہتے ہیں۔ اس رسمی عمل سے وہ موروثی نظام، وہ جوہر اس کی موضوعیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ زیزیک ہمیں ہیگل کے ذریعے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آخر میں؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ موضوعیت یعنی سبجیکٹیوٹی وہ نظام یا حقیقت یعنی سبسٹینس سے باہر کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسی نظام کے اندر موجود تضاد، خلا یا وہ جو منفیت ہم نے کہی اس کا مقام ہے۔ اچھا، تبدیلی باہر سے نہیں آتی، بلکہ اسی اندرونی تقسیم، اسی ٹوٹ پھوٹ سے آتی ہے جس سے موضوع مجسم کرتا ہے۔ جوہر بطور موضوع کا مطلب یہی ہے کہ موضوع وہ نقطہ ہے جہاں نظام خود اپنے آپ پر سوال اٹھاتا ہے، خود سے اجنبی ہو جاتا ہے۔ یعنی تبدیلی کی جڑ نظام کے اندر ہی موجود ہے۔ اور شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خالی اشارہ ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت کو اپناتے ہیں یا ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہاں، یہ کس طرح نظریات یعنی آئیڈیالوجی کی تشکیل اور ان کے کام کرنے کے طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ رسمی عمل حقیقت کو آخر معنی کیسے بخشتا ہے؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جو یہ پورا تجزیہ ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے کہ کس طرح ایک سادہ سا، شاید خالی رسمی عمل حقیقت کی ہماری پوری سمجھ کو، ہمارے نظریات کو تشکیل دے سکتا ہے یا بدل سکتا ہے۔